बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब के बहुत बुरे नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और वो तरदीद या वो बयान जिसको ये समझना चाहिए था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ख़तरे से बाहर हैं, जिस बयान का मतलब ये ले दिया जाना चाहिए था कि वो ख़तरे से बाहर हैं, उस बयान का सियासी तर्जमा ये बनता है कि हम वाकई इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े। पहले जो आ रही थी ना जी इतलाएँ, वो आ रही थी खुफिया या ज़राए के हवाले से। वो पहले भी एक गालिबन इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी कि और इशारा ISI की तरफ था कि वहाँ पर रिटन ये तहरीरी तौर पर तमाम जो हिरारकी है उसमें वो सर्कुलेट ऑर्डर कर दिया गया है कि कोई ख़बरदार कोई बंदा भी किसी भी किस्म की किसी भी सियासत में मुलव्वस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ करार वाकई सज़ा उसको दी जाएगी या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी तरफ से लैंग्वेज यूज़ करूँ, सरकारी लैंग्वेज उमूमन ये इसी तरह की होती है। अगर उसका उर्दू में तर्जमा करें, अगर ऑर्डर उर्दू में निकला हुआ हो तो उसके बाद यानी वो ज़राए से के हवाले से खबर थी। अब अंसार अब्बासी साहब ने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू थी परसों, उसके बाद रब्ता किया उस खबर की तस्दीक के लिए DGISPR से। DGISPR साहब ने उनके साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी कि ये बेबुनियाद बातें लग रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और ये कि वैसे तो ये अफवाह नहीं थी, ये इल्ज़ाम था। तो बहरहाल वो इसकी तरदीद कर रहे हैं DGISPR के पाकिस्तान की फ़ौज का कोई भी अफसर, जिस तरफ पेशावर की तरफ इशारा किया जा रहा है, और पेशावर में जो हालिया तैनाती है वो आपके इल्म में है, और वो उससे पहले कहाँ पर थे वो शख्सियत वो भी आपके इल्म में है, और उनकी इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत के चर्चे भी आपके कानों तक पहुँचे होंगे, आपकी समातों तक ज़रूर टकराए होंगे कि इमरान खान साहब किस तरह वो तिगड़म कर रहे थे कि जनाब बहाने से इधर से उधर से घूम फिर के आ रहे थे। अगले बंदों को समझते हैं कि वो रोटी को चोची समझते हैं, या वो रोटी यहाँ की बजाय कान में डालते हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा मैं नशे आ रहा। नहीं, इस तरह नहीं होता। वो कह रहे थे कि यार इसको ट्रांसफ़र करना ही है तो क्यों ना इसकी एक नई कोर बना दें, एक इंटेलिजेंस कोर, तो वो उसकी कमांड करें, वो शर्त पूरी हो जाएगी कोर कमांडर वास्ते। तो खैर सलाह उनके सर इस तरह नहीं होता, प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये अदारे का बेड़ा गर्क ना करें। अदारे ने ये सदियों के प्रोसेस से अदारे इस तरह खड़े होते हैं, इस तरह ना करें। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर इनको कोर कमांडर पिंडी ला दो ना, इसकी देखे ना वो बड़ी वो है क्या कहते हैं वो, इन्होंने को सारी चीज़ों का पता है, तो फिर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो पास से बुला लिया करेंगे। अब कोर कमांडर पिंडी का जो मतलब होता है, मैं किसी की ज़ात के ऊपर नहीं आ रहा, वो ये होता है कि कोर कमांडर पिंडी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी जगह के ऊपर अपना बंदा लगाना चाह रहे हैं जो बेसिकली जो कमांड है उसका राइट हैंड है। सर अब मैं इसके ज़्यादा इससे खुल के बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान चलें छोड़ दें इस बात को। तो फिर वो कान तो खड़े होते हैं, फिर वो थोड़ा सा माथा तो ठिनकता है कि यार बंदा करूँ की है। तो वहाँ से ये गड़बड़ें शुरू हुई थी। तो ख़बरें फिर इस तरह की मुस्लिम लीग नून ने ये उनकी ट्रांसफ़र और नई पोस्टिंग के बाद हालिया दिनों में पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है ये और मरीम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ा खुलकर इल्ज़ाम लगाया था कि जी के पेशावर से एक फ़ौजी शख्सियत इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हमारे अरकान को फ़ोन कर रही है, और वो कॉल रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड है कॉल। यानी नून लीग के आप जो अक्सर बड़े लीडर हैं उनके साथ जब आप बात करें तो वो फिर आपको बता देते हैं कानसान में कि यार कि वो कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास है, और वो जो हमने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि अगर वो कॉलें बंद ना हुई तो फिर उसके बाद जो है वो हम तैमटास कर देंगे, मतलब वो सबूतों के साथ नाम लेके बात करेंगे। तो फिर मौलाना ने थोड़ा सा, अब ये ज़रा ट्विस्ट देखें, उन्होंने जो हसास अदारों और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, क्योंकि उनके अच्छे रवाबित होते हैं अदारों के साथ, क्योंकि रिपोर्ट करना होता है उनको, तो उनको कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाया था एक मुलाकात के लिए, और उसमें वो एक चीज़ शेयर करना चाह रहे थे, और वो दो चीज़ें थी जो उन्होंने शेयर की। पहली बात उन्होंने कही कि जी के मामलात वो हमें पता चल गया है कि वो न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल हैं? उन्होंने कहा कि जी कि वो जो मुस्लिम लीग नून ने शिकायत की थी उसके बाद किसी बड़ी शख्सियत का मैसेज आया था मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन पर्सन,
اور وہ مولانا نے شیئر بھی کیا تھا رپورٹروں کے ساتھ، جو ہم تک بات پہنچی ہے کہ یہ دیکھیں مجھے خود بتایا گیا کہ جی کہ ہونا اس طرح نہیں ہوئے گا. وہ جو پھر خبر بھی چلی تھی کہ وہ ایک انفرادی سطح پر ایک عسکری شخصیت نے جو سیاست میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر ادارے نے ایکشن لیا ہے اور یقین دلایا کہ اس طرح کا کام فردر نہیں ہوگا. تو اس کو ایک تو یہ بات بتائی گئی، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جی آپ تو کور کرتے ہیں اداروں کو، تو آپ جا کے ذرا پتہ کر لیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے تھے پچھلے دور میں میں عمران خان صاحب یا نواز شریف کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں 6 اکتوبر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 6 اکتوبر سے پہلے تک یا پھر نئی جو پوسٹنگ ہے اس سے پہلے تک جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ رابطے کرنے پر مامور تھے، پولیٹیکل انجینئر وٹس ایور جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اب اپنی ان پوزیشنز پر نہیں ہیں، وہ وہاں سے تبدیل کر دیے گئے ہیں. یہ مولانا نے ایک چیلنج کے طور پر ان کو کہا کہ آپ پتہ کریں. تو پھر ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمارے وہاں پر دوست تھے انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ جو ایکٹیو تھے، جن کی ڈیوٹیز تھیں کہ تم نے فلاں کو فوکس کرنا ہے، تم نے فلاں کی سرویلنس کرنی ہے، زرداری صاحب کس سے ملتے ہیں، فلاں کس سے ملتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے اب ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں، تبدیل کر دیے گئے ہیں. یہ انہوں نے بات مانی. دوسری وہ جو بات انہوں نے کہی کہ جی کہ رابطے اب کوئی نہیں کرے گا، اب ہمیں یقین ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے دور ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اس کے بعد پھر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کے بعد جو ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے جو ڈی جی اے ایس پی آر صاحب سے بات کی. اور ڈی جی اے ایس پی آر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرا ویسے ایک بات ہے کہ اگر آن دی ریکارڈ بات کرنی ہے تو پھر اگلا یہی بندہ کہے گا نا کہ جی بالکل نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جس کے ترجمان ہیں، جس محکمے کے، وہ محکمہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے. پاکستان کی فوج کے پاس اگر اس سے ڈسپلن اس کے کریڈٹ سے ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. اس کا مطلب اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ افواہ نہیں تھی جس کو انہوں نے افواہ کہا ہے، یہ الزام تھا، اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے دو ٹوک الزام تھا اور نام لیے بغیر تھا. اشارہ کلیئر تھا کہ پشاور سے ایک عسکری شخصیت عمران خان صاحب کے کہنے پہ فون کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، تحریک عدم اعتماد کو ناکام کریں. ایک حوالہ یہ بھی آیا کہ اسی شخصیت نے صادق سنجرانی صاحب، چونکہ بلیو آئیڈ چائلڈ کہتے ہیں اس کو، بلیو آئیڈ چائلڈ، کہ جو بڑا لاڈلا بچہ ہوتا ہے، صادق سنجرانی صاحب انہی میں سے ہیں، ایک لاڈلے بچوں میں سے ایک ہیں. انہوں نے چودھری برادران کو آ کے اسی پشاور والی شخصیت کا جو کبھی اسلام آباد میں تعینات تھی، کہ اس کا پیغام دیا کہ ابھی برا وقت اگر چل رہا ہے لیکن اچھے دن آئیں گے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب اس کے پیچھے پھر وہی ہے بات جو کہہ لیں کہ جو سینہ گزٹ چل رہی ہے، جو عمران خان صاحب کی خواہش بھی ہے کہ جناب کہ وہ اگلے جو مطلب سال پورے کے قریب ہو جائے گا ان کا، تو پھر جناب وہ نوٹیفیکیشن اگلا ان کا کر دیا جائے گا، ان کو سربراہ بنا دیا جائے گا، اور وہ جب سربراہ بن جائیں گے تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 5 سال بھی آسانی کے ساتھ پوری قوم کے سینے کے اوپر مونگ ڈال سکیں گے. یہ ہماری پنجابی کی یہ کہاوت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ سواری کر لیں گے پوری قوم کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ ان کو آشیرواد حاصل ہوگا، ان کے معتمد ساتھی جو ہیں وہ ان کے یعنی دستے راست ہوں گے چیف آف آرمی اسٹاف کی صورت. اس طرح کی باتیں مطلب لوگوں کی زبان کہاں پکڑی جاتی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ پلان ہے. تو یہ چودھری برادران کو وہ اسی شخصیت کا آ کے میسج دیا گیا تھا. اب وہ دیکھیں جی کہ وہ بھی مطلب میں اس پر زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ایک فورس کے ڈسپلن کا معاملہ ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا اگر لیڈران مان رہے ہیں، مطلب جن کے خلاف اگر یہ سیاست ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں،
چلیں اور ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ لیکن ماضی، بہرحال ماضی موجود ہے، تاریخ کا حصہ ہے، چیزیں ہیں، واقعات ہیں، رونما ہوتے تھے اور چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ تبدیل اگر ہو گئی ہیں تو اٹس پازیٹیو سائن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا مارجن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بات کر سکے، گنجائش ہی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہی کہنا تھا. لیکن اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اب اس طرف ہم آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی عمران خان صاحب کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف کوئی کسی لیول کے اوپر کوئی نبرد آزما تھا تو وہ بھی بندہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو ہوتی ہے نا آرمڈ فورسز، اس کی کمانڈ کے کنٹرول میں ہے، ڈسپلن میں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ عمران خان صاحب کو اگر کہیں سے سپورٹ حاصل تھی تو وہ نہیں ہے. کوئی سیاست میں وہ ہینکی بینکی نہیں کر رہا، نہ کوئی ملوث ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. تو یہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور جو کمانڈ کا حکم ہے، جو کمانڈ کا فیصلہ ہے، وہ نیچے تک عمل ہوگا. مطلب یہ کہ چیف صاحب کا فیصلہ اور نیچے ایک سپاہی، وہ چاہے وہ کہہ لیں کہ وہ مکران کے کسی ساحل پر کھڑا ہے، کہیں پہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، کسی بھی جو کہ برانچ میں ہے، کسی بھی بٹالین میں ہے، کسی بھی کمپنی میں ہے، اور کسی بھی حساس ادارے میں ہے، وہ چوں نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی افواج کا ترا امتیاز ہے. ڈسپلن ہی تو میرا مطلب ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. مطلب اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں سے مراد ہے کہ یہ جوہر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. مطلب یہ کہ یہ بنیادی جوہر ہے، کسی بھی ڈسپلن فورس کا ہوتا ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈسپلن فورس ہے. تو لہٰذا اب اس کا سیاسی ترجمہ اس خبر کا، اس بیان کا جو ڈی جی اے ایس پی آر صاحب نے دیا ہے، وہ یہی بنتا ہے کہ جناب کے عمران خان صاحب کو کوئی سیاسی حمایت کسی بھی قسم کی ہماری طرف سے حاصل نہیں ہے. ہم اسی طرح ہی ایک ڈسپلن کے پابند ہیں، دستور کے پابند ہیں. جو ہمیں حکم ہوگا، یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم حکومت کا ماتحت ادارہ ہیں، اور جو ہمیں حکم ہوگا ظاہر ہے کہ وہ حکم قانون کے مطابق ہی ہوگا نا جی. اور وہ جو ہے وہ 2-4 چیزیں لکھی پڑی ہیں کہ فوج کو کب کب کال کیا جا سکتا ہے. یہ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں اور کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی صورت حال میں، یہی ہے نا. یہ 2 تو کوئی نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی اگر لگانی پڑے، کوئی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے، غیر ہنگامی حالات ہوں اس کے لیے، تو اس کے علاوہ تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ ہنگامی حالات نہیں ہے کہ نواز شریف میرے موری چڑھ گیا، میری مدد کو آئیں، آ کے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیں، مریم کو پکڑیں اور اس کو جناب تھانے میں بند کر دیں، یا آصف علی زرداری کو سبق سکھا دیں، اس کو پانجا لگائیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ پلس نہیں ہے، یہ ایف آئی اے نہیں ہے جو محسن بیگ کے گھر کی دیوار پھیلان کے اندر داخل ہو جائے گی. یہ رضی دادا کے گھر میں ان کو اٹھا کے بھاگ جائے گی، یا مطلب اس طرح کا کوئی اور کام کر لے گی. لیکن ہاں وہ بلا سکتے ہیں کہ جی کہ یہ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ آ رہا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. آپ پاکستان کی جو تنصیبات ہیں، قومی تنصیبات ہیں، ان کی رکھوالی کریں گے، آپ آگے آپ پیرا دیں گے کہ وہاں پر کوئی بلوا نہ ہو. وہ ڈسپلن کے پابند ہیں، وہ آ کے کریں گے. اور اگر کوئی وہاں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ان کے پاس پولیس والے بھی اختیارات ہوں گے. تمام جو وہاں پر جہاں پر فوج تعینات کی جاتی ہے، وہاں پر بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں. ایمرجنسی ایک طرح سے نافذ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک جو کہتے ہیں نا ایک کیا اس کو کہیں گے، ایک سیاسی نقل و حرکت کی آزادی بہرحال پھر بھی رہتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اور وہ جو حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں وہ جنگ کی صورت میں ہوتا ہے، شدید ایمرجنسی والی صورت میں. تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے جو ادارے ہیں، ڈسپلن فورس جو ہوتی ہیں، پیرا ملٹری فورسز، ان کو استعمال نہیں کر سکتی. ان کو آرڈر نہیں دے سکتی کہ جناب کہ نواز شریف میرے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اپوزیشن والے،
تو مولانا فضل الرحمان کو گھر میں نظر بند کر دیں، ان کو یہ کر دیں، بہانہ کوئی نہ کوئی اور بنانا پڑے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خطرناک ہے، تھریٹ آ رہے ہیں، آپ گھر میں رہیں گے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اس سڑک کے اوپر، اس پر وہ قانونی مشکافیاں ہیں اور قانونی جو ہیں وہ پیچیدگیاں ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے، اس سارے بیان کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تنہا ہو چکے ہیں۔ ان کو اگر کوئی سپورٹ کسی بھی قسم کی کسی دور میں حاصل تھی، جو کہ تھی، نظر آتی تھی، جو الزام ہے، تو وہ اب حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلوان اب اپنے زوروں پر لڑیں گے، اور ہر پارٹی جو ہے، ہر پہلوان وہ اپنا جو زور ہے اس کے مطابق دوسرے کو پچھاڑے گا تو پچھاڑے گا۔ نیچے سے ریفری جو ہے وہ آ کے وہ پہلوان کے ساتھ مل کے کسی دوسرے پہلوان کو نہیں ٹائے گا۔ سادہ سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسودگی آ جائے گی اس میں، اور صورتحال کا بھی آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا۔ اور باقی کس نے کیا کرنا ہے، چیزیں بڑی ہیں، ڈیولپمنٹس بہت ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آصف زرداری سے مل رہے ہیں، اور ایک بار پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عین ٹائم کے اوپر بیمار ہو گئے ہیں، اور پیر کو جہانگیر ترین صاحب واپس آ رہے ہیں، ایکٹیو رول پلے کریں گے تحریک عدم اعتماد میں، اور لندن میں ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں۔ سب کچھ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سیاسی منظرنامہ ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تک سیاسی منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کم از کم سیاسی طور پر تو اپنے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیں گے، لیکن ان کو جو ایک غیر سیاسی قوتیں تھیں، ریاستی قوتیں، ان کی اب کسی بھی قسم کی سپورٹ نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔